खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हमारे साथ कैसर अहमद राजा साहब मौजूद हैं। हमारी गुफ्तगू जारी है कि क्या मजहब खासतौर पे इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट है या नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म कहने को बढ़ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि चीज़ों को उसूल से देखा जाए। कैसर साहब ने अब तक हमें समझाया अपनी आरा में कि किस तरह उनके नज़दीक इस्लाम टेररिज्म नहीं करता, हमने उस पर बात की। कैसर साहब, अब तक आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। कैसर साहब, मुझे ये बताइए कि जब हम इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं, या मैं इसका एक वाकया आपके सामने अमूमी तौर पे रखूं, कि अगर आप अपने बच्चों को कोई हिदायत दे रहे हैं तो यू विल मेक श्योर कि वो बहुत कैटेगोरिक टर्म्स में हो, कि क्या आप बच्चे को बोलें कि अंदर जाके बैठ जाओ और आपका मकसद ये हो कि जाके काम करो, होमवर्क करो, और आपने सिर्फ ये कह दिया कि अंदर जाके बैठ जाओ, अंदर जाके वो गेम खेले और आपको आके बोले आपने कहा था अंदर जाके बैठ जाओ, तो दिस वुड बी अ बैड थिंग ऑन योर पार्ट। आपको पूरी चीज बतानी चाहिए थी। तो जब मैं कुरान को देखता हूँ और जब हम इसको मानते हैं कि ये खुदा की किताब है, तो कितना आसान आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए हो जाता कि वो इतनी स्पेसिफिक होती कि भाई ये मैं इन लोगों के लिए कह रहा हूँ। वो अरबी के मतन से हम नहीं निकालते, खुदा कहता कि मैं ये इन लोगों के लिए कह रहा हूँ। ये तमाम दलाइल और चीजें आज के लिए मौजूद हैं। इतना स्पेसिफिक होता कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, ना टीएलपी को इंटरप्रिटेशन कर पाती, ना मैं आपसे सवाल करता। आई डोंट थिंक कि उसमें सवाल तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर हम उसको कुरान में ही देखते हैं कि अल्लाह ताला अगर स्पेसिफिकली कह रहा है कि ये मुशरिकीन, इन मुशरिकीन जिन्होंने अहद पैमान तोड़े, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद इट। और अगर फिर भी हमें बात समझ नहीं आती है तो कुरान ही तो हमें ये कहता है कि जनाब रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कुछ करते हैं जो कि कुरान में कहा जाता है उनसे, और कुरान में कई आयात भी इस पे मौजूद हैं। तो अगर हम, ये प्रॉब्लम हमें हो रही है कि जनाब रसालत महमद के जो सूरह तौबा की ये जो आयात हैं, ये जनरल रूल हैं, ये स्पेसिफिक एक लोकलाइज्ड इशू के लिए हैं, तो उससे जो हमें बेस्ट, जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम जनाब रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें कि क्या ये मामला इन्हीं लोगों की हद तक रहा, या हर रोज उनके इस दुनिया में आखिरी दिन तक सहाबा पकड़ पकड़ के इन लोगों को लेके आते थे और लिस्टें लगी होती थी कि आज 50 मुशरिकीन को पकड़ के लेके आए हैं और आज 100 को और आज को 1000 को और कत्लेआम किया जा रहा है, इसलिए कि कुरान ने जो हुक्म दे दिया कि इनको जहां पे पकड़ो उनको मारो। क्या ऐसा हमें कुछ नजर आता है? अगर नजर नहीं आता, देन वी हैव टू टेक द स्टैंडर्ड जो कि जनाब रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कुछ जो उन्होंने किया। उसके बाद हर मुसलमान का राइट है कि वो उसकी इंटरप्रिटेशन करे, लेकिन इवेंचुअली हम वायलेट रूलिंग्स को नहीं कर सकते जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं। एंड दैट इज वेयर आई स्टैंड ऑन। और ये जैसे जिनके मैंने नाम दिए, मौलाना मौदूदी, डॉक्टर असरार, फिक्र हनफी, अपोस्टेसी के लिए, तो फिर अगर इनकी आरा से आप इख्तलाफ रखते हैं तो उनकी आरा के दो ही नताइज निकलते हैं। एक, कि उन्हें समझने में गलती हुई। दूसरी, वो जानबूझ के बददियानती कर रहे थे। तो इसको मैं देखिए, किस जगह प्लेस करूं? श्योर, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज होते हैं उसमें बददियानती का इल्ज़ाम आप बड़ा बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है, हुस्न ज़न आपको रखना होगा। तो आप किसी से डिसएग्री करें तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लोग बदयानती ही कर रहे हैं। इनके दो साइंटिस्ट हैं, आपस में डिसएग्री नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल रिचर्ड डॉकिंस है, वो कहते हैं कि इवोल्यूशन इज एब्सोल्यूट ट्रू। माइकल डेंटन है, वो कहते हैं नो इट्स ऑल रबिश। दोनों बायोलॉजिस्ट हैं, तो अब क्या कहें कि दोनों में से कौन बदयानत है? यू हैव टू लीव सर्टन स्पेस इन बिटवीन कि क्या चीज़ यानी किसी ने मिस इंटरप्रेट की है और किसी ने ये की है। पर्टिकुलरली जो मज़ाहिब के मामला हैं उनमें तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, अनलेस कि आपके कोई स्पेसिफिकली किसी आदमी ने कोई जानबूझ के कोई गलत बात की है ऐसी, दैट वुड बी डिफरेंट मैटर। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्होंने बदयानती की है, लेकिन अगर उनकी एक इंटरप्रिटेशन है, और अगेन ये बातें मैं जितनी भी हैं ये मैं विदाउट प्रेजुडिस कह रहा हूँ, इसलिए कि मैंने स्पेसिफिकली ये जो आप डॉक्टर सरार साहब का हवाला दे रहे हैं ये मैंने सुना नहीं है, तो मैं I'm saying this conditionally। जी जी जी। और जो मौदूदी साहब हैं उनका ये सियाको सबाक तो कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि जहां मुस्लिम गैर मुस्लिमों को पकड़ते उनको पकड़ के मार दो। आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, आई डोंट एग्री विद हिम, लेकिन मैंने कहीं उनकी ऐसी तहरीरों में पढ़ा नहीं है कि इट इज एब्सोल्युटली जस्ट कि आपको जहां मुशरिक मिलता है आप पकड़ के मार दें। आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग लेकिन लाइक उनका दैट। आइडिया तो ये है ना, मैं सिर्फ इस पे कमेंट कर रहा हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि हमने इस्लामी रियासत बनानी है, सबको मुसलमान करना है, दुनिया में हुकूमत होनी चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। कैसे साहब, मुझे ये बताइए कि जो श्योर। स्पेस आप इन लोगों को देने के लिए तैयार हैं, क्या वो एक लीडिंग स्कॉलर गांधी साहब को भी देने के लिए तैयार हैं, कि जिनके बारे में आप गाहे बगाहे, और हमने जब पहले भी बात की, बस वो किसी वजह से वो हिस्सा मंजर आम पर नहीं आ सका, तो इसलिए मैं आपके सामने ही रख रहा हूँ ताकि मिसकोट ना हो जाए, कि वो आपके श्योर। ख्याल में इस्लाम को वेस्टर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन्हें आपने कहा कि एक हद की वो बददियानती कर रही हैं, तो ये स्पेस फिर उन्हें देने के लिए, इन्हें उन्हें उन्हें देने के लिए तैयार क्यों नहीं है आप?
वेल चूंकि वो हिस्सा सामने नहीं आ सका, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को मैं प्लीज रिपीट कर दूं ताकि वो बात क्लियर हो जाए जो मैंने कही है। प्लीज प्लीज। एंड आई स्टैंड बाय इट। मैंने ये कहा है कि देखिए, जो मज़ाहिब के मामलात होते हैं उनमें हुस्न ज़न रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं नहीं कह सकता कि गांधी साहब जो हैं वो बददियानत आदमी हैं, विद द व्यू कि उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि हमें दीन की तशरीह वेस्ट की रोशनी में करनी चाहिए। ये उनकी अप्रोच है और मैं इससे इतफाक नहीं करता, क्योंकि मेरे नज़दीक दीन दीन है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हुआ। आज वेस्ट का अरूज है, ऑन एन एवरेज तकरीबन जो जो सिविलाइजेशंस होती हैं उनके अरूज की एवरेज एज जो है वो तकरीबन 336 बरस है। 336 बरस में वो डिक्लाइन का शिकार होकर एक नई सिविलाइजेशन सामने आ जाती है ऑन एन एवरेज, जिससे बहुत लंबी भी रही हैं। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कल अगर वेस्ट का डिक्लाइन हो जाता है, जो कि अब होना शुरू हो गया है, और चाइना जो है वो डोमिनेंट पोजीशन इख्तियार कर जाता है, तो मैं क्या दीन की तशरीह अब चाइनीज नॉर्म की रोशनी में करना शुरू कर दूंगा? नहीं भाई, दीन में आपको एक फख्र होना चाहिए, इट इज व्हाट इट इज। तो मैं इस बात से, मैं जो जो अप्रोच है उनकी, जो टेंडेंसी है, मैं उससे मैं इतफाक नहीं रखता। बट टू से कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं और ये वो, मैं ये अल्फाज नहीं कह सकता कि वो बदयानत है इन दिस रिगार्ड, अनलेस कि उनको सब कुछ पता है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मैं, मेरे लिए बदयानत के अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं है। लेकिन लाइक सर, ये मेरी डिफॉल्ट पोजीशन नहीं हो सकती। आई हैव टू गिव द मैक्सिमम मार्जिन टू द मैन कि अगर उनकी बेस्ट इंटेंशन यही है कि आज हमारे हमारे पास, हम इंटेलेक्चुअली पोर हैं, हमारे पास, हम नैरेटिव रिच नहीं रहे, और इस वक्त हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम जो तहजीब गालिब है उसके नज़दीक आ जाएं, और वो पूरी नेक नीति के साथ कर रहे हैं, then of course I have no right to say कि मैं कहूँ कि वो बदनीयत हैं, though I still don't agree with him on this approach. थैंक यू, आपकी पूरी बात सामने आ गई, इसलिए मैंने भी पूरा सवाल कर लिया था और ये कह दिया कि वो हिस्सा नहीं हुआ, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी No, मौजू पे मिसकोट हो। तो मुझे ये बताइए no. राजा साहब, कि आपने अभी कन्वर्सेशन के बीच में ये कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को पढ़ते ही सिर्फ उसमें कीड़े निकालने के लिए हैं, और आपकी एक रिसेंट वीडियो है कि जहां अपना, जिसका आपका थंबनेल था कि हारिस सुल्तान ने खुद को एक्सपोज कर दिया, और आई वुड लाइक टू Hmm. मेंशन कि मैं हारिस सुल्तान का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, उन पर बात नहीं करना चाहते, बिकॉज मेरा तरीका नहीं है कि Hmm. इंसानों पे बात की जाए, आइडिया पे बात करनी Sure, sure. चाहिए। वहां पे एक शख्स ने, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि कैमल यूरिन पे बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हारिस सुल्तान के सामने एक वीडियो पेश की गई, और उन्होंने ये तासुर दिया कि ये आपने कहा है कि कैमल यूरिन पीना चाहिए, उसके फवायद होते हैं। उसके जवाब में आप कहते हैं कि इन लोगों का तरीका ही ये है, ये ऐसे ही काम करते हैं, मिसइंटरप्रेट करते हैं, इन लोगों की नॉन साइंटिफिक टेंडेंसीज और साइंस को पॉलिटिकली इस्तेमाल करना इस्लाम के खिलाफ, ये यही करते हैं। ये लोग बिगड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि ना इनका ताल्लुक साइंस से है ना फिलोसफी से है। ये तमाम बातें Yeah. गो के आपने रिएक्शन में कही, लेकिन हमारे पास रसूल अल्लाह का Hmm. उसवा मौजूद है कि Hmm. ही वॉज द हाईएस्ट, जिस तरह कुरान खुद कहता है। तो क्या इस तरह Hmm. की बातें एक लो लेवल के एक्सट्रीमिज्म और बायसनेस और इम्पेशंस में नहीं आती? No, बिल्कुल भी नहीं आती। देखें, ये जो कैमल यूरिन वाला वाकया है, ये एक बड़ा अच्छा एक इन लोगों का जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है और लैक देयर ऑफ, उसको एक सामने लाने के लिए ये रहेगा। और मैं चाहूंगा कि ये रहे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनका थॉट प्रोसेस है क्या। इसका बैकग्राउंड ये है कि मुझे एक आदमी ने पूछा कि कैमल यूरिन के कोई फायदे हैं या नहीं हैं। तो वो एक, उसमें वो एक हदीस है, वो बताई जाती है। तो मैंने उनसे पहले ही तो ये पूछा कि देखें, अगर आपको एतराज़ किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ने ऐसा क्यों कहा, तो उसी हदीस में है कि वो लोग ठीक भी हो गए, तो आपका एतराज़ तो वैसे ही खत्म हो जाता है, अगर अगेन इफ यू आर टू एंटरटेन दैट आइडिया। लेकिन आपका सवाल ये है कि इसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं, आप मुझे बताएं। तो मेरा आमतौर पे जो काम होता है वो है कि क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मुझे पता हो तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ना पता हो मैं रिसर्च करता हूँ, जस्ट लुक इनटू इट, एंड देन जो मैंने रिसर्च की, मैंने उन्हें बताया कि देखें भाई ये उसके, मुझे उसके फायदे पता थे, लेकिन अगेन इफ यू वांट टू से कि उसके फायदे हैं, तो आपको फिर बैकअप भी करना होता है अपने आप को एविडेंस के साथ, जो कि मैंने किया। अब हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में किसी ने, आदमी ने जाके कहा कि कैसर ने ये बात कही है, और उसके बाद हारिस सुल्तान ने ना वो वीडियो देखी, ना उस पर शुरू कर दिया कैम, और ऐसे डिरोगेटरी अल्फाज जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहे कि जो वो अपने बाप के लिए नहीं सुनेगा, इनमें से कोई मुल्हिद नहीं सुनेगा, अपनी अपनी माँ के लिए नहीं सुनेगा। और हमारे यहाँ से यही इख्तलाफ रहता है कि आप गाली गलोच ना करें, जब बाजारी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, इख्तलाफ करें, वो आपका हक है। तो मैंने उसके रिस्पॉन्स में कहा कि ये लोग जो कहते हैं ना कि हमने साइंस को बेस बना के दीन को गलत साबित करना है और फिलोसॉफी को गलत साबित करना है, ये है इनकी हकीकत। कि अगर इनके साइंटिफिक एटीट्यूड होता तो वो बंदा कहता कि ठीक है, उस वीडियो का लिंक मुझे दें, मैं उसको देखता हूं, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। अगर फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज होती तो वो कहता कि ठीक है, मैं देखता हूं इस पे फिलोसॉफिकल क्रिटिक क्या प्रोड्यूस की जा सकती है। अगेन वही कहता, उसने सुने, लिटरली वो आदमी झूठ भी बोल सकता था मेरे के लिए। कल अगर कोई आदमी
میرے حوالے سے وہ کچھ بھی کہہ دے کہ اثر نہیں کیا تو یہ آگے سے شروع ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں, ان کا کوئی نہ سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہے, نہ ان کا کوئی فلسافیکل ایٹیچیوڈ ہے, اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے تھاٹ لیڈرز ہیں. ایک عام, بہت سے لوگ اسٹریمز کرتے ہیں, ایک عام آدمی ہو جو بالکل ہی پیدل ہو, جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو, لٹرلی کچھ بھی نہ پتا ہو, یعنی کہ ابھی تک وہ ایسے سوال اٹھا رہا ہو کہ خدا کو ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکا ہو, یعنی کہ یہ وہ کوشچن جو کہ جو فلسافیکلی جو ایک مذاق ہے, سیریس فلسفی میں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا, تو وہ اگر ایسا سوال اٹھائے اور وہ خود کو کول سمجھ رہا ہو کہ وہ دیکھو میں نے برٹرن رسل کیا بات, تو میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فائن ٹھیک ہے, وہ اتنا ہی سمجھے تو ٹھیک ہے, میں اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ایتھیزم کا پلر سمجھتا ہو, ٹاور سمجھتا ہو, جب وہ بھی اپنا یہ چہرہ دکھائے گا کہ بغیر تحقیق کے, بغیر کسی چیز کے تبصرے کرنے شروع کر دیے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بازاری اور سستے لفظ استعمال کرنے شروع کر دیے, جو کہ اگر میں اس کے لیے کرتا تو میرا رائٹ ہوتا, اس لیے کہ میرا رسپانس تھا وہ, لیکن میں نے وہ لفظ بھی نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ یہ ہے لوگوں کی حقیقت. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی قسم کا ایکسٹریمزم ہے. میں چاہتا نہیں تھا کہ ہمارے سلطان پہ بات کریں, آپ کے آئیڈیا پہ بات کرنی تھی, وہ ہم نے کر لی. اور اگر کوئی گالی دیتا ہے رسول اللہ کو تو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے, اس کے پہلے بھی آپ نے مجھے بتا دیا. کیسر صاحب, چند آخری سوال, بلکہ 2 یا 3 سوال, میں نے آپ کا بہت وقت لیا. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ کہ دنیا آپ نے بھی دیکھی ہے, ہم بھی کچھ جب ٹریول کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں, جب ہم باقی دنیا کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے ورژن آف اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا سفوکیٹنگ نظر نہیں آتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کا سفوکیٹنگ ہے, لیکن اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں. ہمارے ساتھ بیسکلی کوئی مسئلہ ہے, اور اگر مسئلہ ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی بہت حد تک درست ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہمیں ایک کلیئر لائن نہیں ملی جس کو ہم فالو کر سکیں, یہ ایک بہت ہی ایک ہاچ پاچ قسم کا ایک برتن ہے جس میں سب کچھ چل رہا ہے اور ہر چیز جلدی جلدی میں چل رہا ہے. فار ایگزامپل, ہمارا ملک رن کر رہا ہے, جو سول سروس یا بیوروکریسی ہے ہماری, وہ اس کو رن کر رہی ہے, جو کہ اکثریت ان میں سے جو ہیں وہ اسلامک ٹینڈنسیز نہیں رکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے ان لوگوں سے, سو I know them from inside. بس ٹھیک ہے, سب جو چل رہا ہے چل لیں تو اس کو. ملک مسلمانوں کا ہے, اور مسلمان بھی ایسے کہ جو نہ کسی کو رائٹس کبھی ملے, نہ کبھی کسی کو, یا میسز کی میں بات کر رہا ہوں, جو اچھے ایفلوئنٹ مسلمز ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. تو ایک ایسی عجیب و غریب سچویشن سامنے آتی ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی بڑی کوئی ڈیپر گڑبڑ ہے. And I think کہ yes there is. اور ہاں, اس میں میڈیا کا رول بڑا کریٹیکل ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ, وہ لیبرل طبقہ جن کی پاکستان میں کوئی سے نہیں ہے, جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کہیں بھی الیکشن لڑیں گے تو ان کی ضمانتیں تک ضبط ہو جائیں گی, ان کو تھوٹ لیڈر بنا کے ہمارے منہ پہ ملا جاتا ہے. وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کیسے کی جاتی ہیں, وہ اسلام کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں, وہ مشرقی ویلیوز ان کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو ریئر ایگزامپل ملیں گی کہ جہاں پہ لیفٹ اور لبرلز کا آپس میں الحاق ہوتا ہو, بیکاز انہیرنٹلی دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. پاکستان ایک ایسی چیز ہمیں مل جاتی ہے جہاں پہ لیفٹیز اور لبرلز کا آپس میں اتحاد ہے اسلام کے خلاف, which is it doesn't make any sense to me. How does that even work? But it does somehow. تو اس ماحول میں مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کے اندر ہی وہ اپنے آپ کو ڈیفینس پہ دیکھتا ہے, اوفینس پہ نہیں دیکھتا. ہمارے میڈیا پہ ہمارا ڈرامہ ہمارے کلچر کو اپوز کر رہا ہے, احادیث کا مذاقہ بنانا شروع کر دیا ہے, چائے کا اشتہار ناشتی ہوئی لڑکی کے بغیر ہمیں نہیں ملتا ہے. ہمارا جو سیاستدان ہے وہ جب وہ حلف اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس سے پورا وہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس نے آخری دفعہ کب پڑھی تھی کوئی پتہ نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. I mean everything is so messed up in the country. اس کا پھر یہی آؤٹ کم ہو سکتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس ملک میں پیور اگر ہم شریعت نافذ کریں, جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے حقوق دیں, اسلامی جو پارٹیز ہیں وہ اپنا رول ادا کریں, وہ کسی کو مارجنلائز نہ کریں, وہ پاکستانیوں کو پاکستانی رہنے دیں, جو مسلمان پاکستانی ہے وہ اسلامی پاکستانی کو اسلام کو پریکٹس کرے, ہندو پاکستانی ہے وہ ہندوازم کو پریکٹس کرے, جو پارسی پاکستانی ہے وہ اپنے مذہب کو, جو کرسچن ہے وہ اپنے کہ وہ سب کو اسی میں لے کے that is the way اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا, اور یہ وہ شریعت ہے جو ہم چاہتے ہیں. لکم دینکم ولی دین, ولی کہ ٹھیک ہے آپ کا اپنا رستہ ہے, ہمارا اپنا رستہ ہے, there is no problem. وطن سب کا ہے, پاکستان سب کا ہے. کوئی مسلمان کسی لیے ہندو سے زیادہ پاکستانی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہے, کوئی ہندو کسی کرسچن سے بڑھ کے اس لیے پاکستانی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہندو ہے, and so forth. You can keep on with examples, but essentially
یہ وہ پرابلم ہمیں ملتا ہے. میرا خیال ہے اس کا سولوشن جو ہے کہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے اپنے آئیڈیاز میں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ڈسپیرٹیز پہ ڈسپیرٹیز ہیں. میں آپ کو صرف اکانومی سے اس کی ایگزامپل دوں اور شاید اس سے ہماری بات بڑی آسان ہو جائے. پاکستان میں پچھلے 20-30 سال میں اتنا پیسہ لوگوں ویلتھ کریشن اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اٹس انبلیویبل, جس سے عام لوگوں کو بڑا نقصان ہوا. وائی؟ اس لیے کہ نئی بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی ہیں, لوگ بڑی بڑی کاریں خرید رہے ہیں, لگژریز, وہ اس لیول کے شاپنگ مالز ہیں جو میں نے یو کے میں نہیں دیکھے, اور میں کو 20 سال سے زیادہ رہا ہوں. میں نے پاکستان میں حیران رہ جایا کراچی اور لاہور میں میں نے مالز دیکھے کہ یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے, اس کے مالز ہیں. تو ہو کیا رہا ہے, وہ ایک خاص سرکل میں وہ پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے, نیچے نہیں آتا. لیکن پیسہ جب زیادہ چھپتا ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے, عام آدمی جو ہے اس کو مہنگائی ملتی ہے. ہمارے جو آئیڈیالوجیز ہیں اس میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ کوئی چیز سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. بیوروکریسی عوام سے کنیکٹڈ نہیں ہے, عوام حکومت سے کنیکٹڈ نہیں ہے, حکومت بیوروکریسی سے کنیکٹڈ نہیں ہے, ہمارا میڈیا کسی چیز سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہے, اس کا اپنا مزاج ہے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. نتھنگ از رانگ, ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر. وی نیڈ ٹو فائنڈ اپنی ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمیں اب ڈھونڈنی چاہیے. میرا اگلا سوال یہ تھا, لیکن آپ نے اس کا مختصراً آخری جملے میں جواب دے دیا. اسٹل پٹ اٹ, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ ایکسٹریمزم جب ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر والا صاحب کا واقعہ ہو کہ ہم مار دیتے ہیں لوگوں کو, ہم کپلز کو زندہ جلا دیتے ہیں, ہم احمدیز کی فیکٹریز جلا دیتے ہیں صرف اس الزام پہ, ہم تحقیق بھی نہیں کرتے کہ ایسا معاملہ ہوا بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد جب اب پالیٹکس میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے, عمل بالمعروف کی بات ہو رہی ہے, نہیں عن المنکر کی بات ہو رہی ہے, جو ڈیوائڈ ہو گئے ہیں ہم آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے, ہمیں ڈرنا چاہیے. سوری, ہمیں اس پوری ٹینڈنسی سے جو ہمارے ملک میں ایک لاوا پک رہا ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے. نو, آئی تھنک اگر ریلیجن پالیٹکس میں اگر آ جاتا ہے پھر تو سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں. I absolutely agree with عمل بالمعروف. I absolutely do. Not to say کہ میں ایک پرٹیکولر پارٹی کو, میں اس کے سلوگن کو سپورٹ کر رہا ہوں, اس پارٹی کی وجہ سے میں سلوگن کو سپورٹ کر رہا ہوں, جو بھی اس کو یوز کرے. I think that should be fair enough. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہمیں عدل و انصاف نہیں ملے گا, جب ہر طرح کا ایکسٹریمزم اتنا ہے کہ ایک ٹویٹ آتی ہے جس پہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی کوئی ورکر ہیں, فیمیل ہیں, ان کے حوالے سے غلط فوٹو ایڈٹ کر کے لگا دیتے ہیں, جو کہ حقیقت سے ٹوٹل برعکس ہوتا ہے, تو ہم اسے جنگل کی جیسے آگ پھیلتی ہے ایسے پھیلا دیتے ہیں. نیچرلی مذہب میں بھی ہماری وہی ٹینڈنسیز ہیں کہ کسی نے, جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی فیکٹری جلا دی, ویریفائی تک نہیں کیا, اور ویریفائی کرنے کے بعد بھی میں قادیانیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں, میرے دین کا حصہ ہے, لیکن میں جو اسٹیٹ کا لیگل میکنزم ہے میں اس کو فالو کروں گا. میں کسی کی فیکٹری جا کے نہیں جلاؤں گا, کیونکہ رول آف لا جو ہے وہ اسلام کے اندر وہ اس کی بڑی حیثیت ہے. تو جب اس طرح کے رویے ہمارے جنرلی پائے جاتے ہیں تو وہی مذہب میں پائے جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اوپر کے لیول پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جانیں لی جا رہی ہیں, ہمیں سفوکیٹ کیا جا رہا ہے. مذہب کو سیاست کے اندر آنا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ نظام آ جائے کہ حضرت عمر کے جیسے بھرے بازار میں آدمی نے روک کے کہہ دیا تھا کہ آپ کی بات اس وقت سنیں گے جب آپ کپڑوں کا حساب دیں گے. I like that type of Islam in politics. اس سے انٹیگریٹی سامنے آتی ہے, آنیسٹی سامنے آتی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں خود کو مسلمان بھی کہوں اور میرے سامنے, جیسے میں نے آگے عرض کیا آپ کے وہ پچھلے حصے میں, کہ عورتیں رکشے میں بچے پیدا کر رہی ہیں, ایمبولینسز کھڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ کسی وزیر صاحب نے گزرنا ہے. I don't see any مجھے اس کا حل اسلام میں نظر آتا ہے, کہ جو طریقہ کار ہے, نو پروٹوکول, آرام سے رہو. کوئی وزیر بننے کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوا کہ تم ہی کوئی ایسی چیز بن گئے کہ تم سے پہلے کہ دنیا میں ایسی چیز آیا نہیں ہے. یو آر اے ہیومن بینگ. تو اس سے پہلے بھی اسی پاکستان میں تھے, وزیر بننے جب تمہاری وزارت ختم ہوگی اسی پاکستان میں ہوگے. ٹیک یور سیلف ایز این آرڈنری پرسن, جیسے کہ ہمارا اسلامک سسٹم ہے. اور حضرت علی کا جناب جو مالک اشتر کو ایک خط ہے جو آپ پڑھیں, اس خط کی اسپرٹ ہماری پالیٹکس میں آ جائے, وی ول ہیو نو پرابلم واٹس ایور. کیسے سر, مجھے یہ بتائیے کہ ہم جب پرابلم کو آئیڈینٹیفائی ایک طرح کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کثیر الجہتی پرابلم ہے, جیسے آپ نے کہا کہ صرف مذہب کی نہیں ہے, اس میں فائنینسز بھی انکلوڈیڈ ہیں, اس میں انصاف کا نہ ہونا بھی انکلوڈیڈ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. اس کا پریکٹیکل حل ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کوئی حل نہیں ہے. کین یو لے ڈاؤن اسٹیپس کہ یار پہلے یہ ہو, پھر یہ ہو, پھر یہ ہو, کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, عام طور پہ اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے دو سلوشنز ہوا کرتے ہیں. ایک کوئک فکس وائلنٹ ریوولٹ, جو کہ اچھا سلوشن نہیں ہے, اور دوسرا ہے کہ ایک فیزڈ پروگریشن ہو, جو کہ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل, آج ایون دو ہمارے پولیٹیشینز جو ہیں وہ بھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں اپنے ڈسکورسز میں, اپنی گفتگو میں, لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ
ایسے ایشوز ہیں جن کا لوگوں کے ساتھ کنسرن ہے, ہیلتھ کے حوالے سے کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں. وائی؟ اس لیے کہ پبلک نے انف پریشر ایک بلڈ کیا ہے. میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہم بڑے جنونی پاکستانی 90s میں جب پاکستان میں رہتے تھے, وہ پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت پرائم منسٹر تھے اپنا نواز شریف صاحب, انہوں نے کہا کہ چائے کا بل پاکستان کو بہت زیادہ پڑتا ہے امپورٹس کا, تو چائے پینی چھوڑ دیں. ہم جنونی پاکستانی پاکستان کی محبت میں چائے پینی چھوڑ دی. انہوں نے کہا پان نہ کھایا کریں, یہ بھی امپورٹس کا بڑا ہمیں بل پڑتا ہے, تو اب حالات خراب ہیں. ہم جنونی پاکستانی ہم نے پان کھانے چھوڑ دیے. یعنی میں آپ کو اپنا کنٹریبیوشن بتا رہا ہوں کہ چائے چھوڑ دی, پان چھوڑ دی, یہ وطن کے لیے کنٹریبیوشن ہے بس, نتھنگ ایلس. لیکن آج میں اس زمانے میں جب میں یہ 16-17 سال کا ہوتا تھا, میں خود کو کمپیئر کروں وہ 16-17 سال کا کیسر اور آج کا 16-17 کا نوجوان, گلف اپارٹ. آج کا جو 16-17 کا نوجوان ہے وہ پروگریسو ہے, اس کے پاس سولوشنز ہیں, اس کے سوالوں میں گہرائی ہے, اور یہ ہر نئے الیکشن میں یہ خون ایڈ ہو رہا ہے. جو آج 15-16 سال 17 سال جس کی عمر ہے, اگلے الیکشن میں اس نے ووٹ دینا ہے. اور وہ جو پرانا جو ہمارا جو ٹپیکل سسٹم چل رہا ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں, وہ لوگ سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں, نئے لوگ ان ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم اگر چلتا رہے تو آئی ووڈ امیجن کہ 20 سال 30 سال میں ہم اپنی ایک آئیڈینٹی کو ہم لے لیں گے, اور وہ اس کا بہتر طریقہ ہے. بڑی ہم نے وہ مار کھا لی ہے, برداشت کر لی ہے, اور ایک بڑی چیز ضروری چیز جو کہ انفارچونیٹ چیزیں ہونی نہیں چاہیے, لیکن ہسٹوریکل ایویڈنس یہی ہے کہ جن قوموں پہ مشکلیں آتی ہیں وہ ویل بیہیو کرتی ہیں اس کے بعد. ہم نے چونکہ ہم ایک عیاشی والے پاکستان میں رہ رہے تھے, دیر فور ہمارا کنٹریبیوشن یہی ہو سکتا تھا کہ چائے چھوڑ دو, پان چھوڑ دو, دیٹس اٹ. جو آپ کی جنریشن ہے عباس, آپ لوگوں نے پوری جنریشن نے ایک جنگ دیکھی ہوئی ہے, 20 سال پاکستان میں دہشت گردی دیکھی ہے, 80,000 لاشیں دیکھی ہیں, اکانومی کا نقصان دیکھا ہے. تو آپ کی عمر کے جو لوگ ہیں, آپ سے کم عمر کے جو لوگ ہیں, ان میں ایک میچورٹی پائی جاتی ہے. جیسے ویسٹ نے 2 بڑی جنگیں دیکھی بیک ٹو بیک 20-30 سال کے اندر اندر ہی, تو اس کے بعد ایک میچور ویسٹ سامنے آیا. تو اب پاکستان میں ایک میچورٹی نظر آ رہی ہے, ہمارے نوجوانوں کے کوسچنز بڑے اچھے آ رہے ہیں. یعنی کہ کہاں وہ چائے پان چھوڑ کے وطن کے لیے کنٹریبیوشن, اور کہاں پہ یہ دو جو ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے جو 100% نوجوان لوگ چلا, کوئی اس میں آپ کو بڑی عمر کا بندہ نظر نہیں آئے گا, کہاں وہ $4-5 بلین کی وہ ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کہاں چائے چھوڑنا, پان چھوڑنا. سو there is a lot of maturity I see in our patrons, and I think یہ اگر سلسلہ چلتا رہے تو I would imagine 20-30 سال میں ہمیں پاکستان کی ایک ڈفرنٹ آؤٹ لک نظر آئے گی. کیسے صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پان چھوڑنا اور چائے چھوڑنا, ہو سکتا ہے آپ خود بھی اس کو ذرا مذاق لے رہے ہیں, لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ ایسے 16-17 سال کا جس کی اتنی میچورٹی نہیں ہے, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان 2 کاموں سے میرے ملک کو فائدہ ہوگا, اور وہ یہ کرتا ہے, ریلیجیسلی کرتا ہے, تو اٹ اسپیکس والیوم کہ اس میں کتنی اس کی چاہ ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسی جذبے کو اب جب ہم اس کو آگے آپ بڑھاتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہتر ہو رہے ہیں, اس کو ہمیں چینلائز بھی کرنا ہے, اور اگر اس کو چینلائز کر کے پراپر کرنا ہے تو یہ کرے گا کون؟ یہ سیاستدان کریں گے, یہ آپ جیسے جو ہمیں تعلیم ہمیں دیتے ہیں وہ کریں گے, یا پھر اس کو کون چینلائز کرے گا؟ دیکھیں, اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ, یہ کسی ایک سیکٹر کی طرف سے نہیں آئے گی. میرا خیال یہ ہے کہ جو پبلک پریشر ہے ایونچولی وہی وہ کام کرے گا. دیکھیں میرا جو کام ہے, لوگ میں ایکولی پاکستان میں ایک بدنام آدمی ہوں اور سم واٹ مشہور آدمی ہوں, ڈپینڈنگ آن مجھے کون دیکھ رہا ہے. میں لبرلز میں بہت ہی بدنام آدمی ہوں, جو پرو اسلامک ویو رکھتے ہیں اس میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, پر آئی ڈونٹ کیئر کہ کون مجھے بدنام کہتا ہے, کون میری عزت کرتا ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں تو انڈیویجولی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھائی ساری دنیا اگر ایک طرف جا رہی ہے, مجھے ایک چیز اگر اچھی لگ رہی ہے, I'm going to speak my mind. But that is not something which is going to make a change. چینج کولیکٹیولی ہوتا ہے, وہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. دیکھیں ہمارے ڈسکورسز ہیں, ہمارے بچپن میں جتنے بل بورڈز ہوتے تھے جوانی کے زمانے میں سارے سیاستدانوں کے ہوتے تھے, آج مائکرو فائنینسنگ کے ہیں, ٹیکنالوجی کے ہیں, ٹریننگ سینٹرز کے ہیں. دس از دس سائن آف ڈیولپمنٹ. تو وہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے. سب سے جو ہمارا سیکٹر بھی پیچھے ہے وہ ہمارا جو پولیٹیکل سیکٹر ہے وہ ہے, کیونکہ جیسے ہر سیکٹر میں ہمیں چینج نظر آ رہا ہے, ہمیں پولیٹکس میں ایز سچ وہ نظر نہیں آ رہا. فار ایگزامپل اگر اس وقت بغیر کسی کا نام لیے آپ پاکستان کی جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو نیکسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہے, جو ابھی 40s میں ہیں 30s میں ہیں, آپ لٹرلی کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں,
آپ کو نہیں لگے گا کہ اس کے پاس میرے پرابلمس کا سولوشن ہے بھلے وہ نون لیگ سے آ رہے ہوں یا پیپلز پارٹی سے آ رہے ہوں, دے آر بیہائنڈ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ سلولی بٹ پروگریسولی وہ آنا شروع ہوئی ہے. تو کریں گے, سبھی کریں گے, ایوری بڈی ول ڈو اٹ. ایک آپ کا میں بہت زیادہ وقت دے جاتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, اس کی معافی. ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ میاں والی میں ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, ہم وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں, گھوڑے وغیرہ رکھنے کا بھی شوق ہے, تو وہ گھوڑوں کی وجہ سے ہمارا اس علاقے میں آنا جانا جو ہے وہ کافی رہتا ہے. تو وہاں پہ ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر آدمی نے وہ کنڈا ڈالا ہوا ہے. تو اس میں ایک آدمی تھا جو کنڈے وغیرہ نہیں ڈالتا تھا, وہ بل دیتا تھا اپنے. تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, میری فیملی بھی گئی ہوئی تھی, تو مذاق میں لوگ اس کو چھیڑ رہے تھے کہ یار تو کیسا بیوقوف آدمی ہے, سارے کنڈے ڈال دیتے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو تم کیوں نہیں ایسا کرتے. اس نے ایک ریمارکیبل بات کہی. وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد خان بھی چور تھا, کہ میرے بچوں کو یہ تانا نہ جائے. That is from psychological viewpoint as a life coach, میرا کام ہے کہ الفاظ پہ نظر ہو, کیونکہ ہم سرفس اسٹرکچر سے الفاظ کے ذریعے ہی ڈیپر اسٹرکچر پہ جاتے ہیں. I was stunned by that statement. میں نے ایک دیہاتی آدمی کہہ رہا کہ کوئی یہ نہ کہے. جب یہ فکر ہماری کولیکٹیو لیول پہ جب جاتی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے, everything changes, literally everything changes. تو ہم سلولی اس طرف جا رہے ہیں. بس یہ گلا ہمارے پولیٹیکل سیکٹر سے تھوڑا سا ہے کہ اگر یہ خود کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر لے تو میرا خیال ہے باقی ادارے جو ہیں ہمارے وہ اچھے ہیں, اور ایٹ لیسٹ وہ پہلے اداروں سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور انہیں اداروں نے آگے جانا ہے, اور ون ڈے انشاءاللہ العزیز اٹ شوڈ بیکم فائن. ایٹ لیسٹ ایویڈنس یہی سجیسٹ کر رہا ہے. کیسے صاحب, کیونکہ ہم ہلکی بات کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب اب پوری کنورزیشن سے آ بھی چکا ہے, ہمیں آئیڈیا ہو گیا, لیکن میں صرف پٹ کرنا چاہوں گا. علامہ محمد اقبال جنہیں ہمارے ظاہر قومی شاعر ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یا پھر اس کے بارے میں جو بات ہوتی ہے. ہم کیونکہ ریلیجن پہ بات کر سکیں تو میں اس پہ کوئی کریٹیکلی انالیسس آپ کا نہیں چاہوں گا, نہ میں اس پہ کاؤنٹر کروں گا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو میچیورٹی آ رہی ہے, پالیٹکس کو میچیور ہونے کی ضرورت ہے, کیا آپ کو لگتا ہے جیسے کہ اقبال نے کہا کہ ریلیجیس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت بھی ہے ہمیں؟ I don't think اقبال نے اسپیسیفکلی اس ٹرم میں اس بات کو کہا, کیونکہ وہ کتاب جو ہے وہ کتاب نہیں ہے, در حقیقت اسے کتابی شکل دی گئی ہے. ایکچوئل تو وہ مختلف لیکچرز کی ایک کمپائلیشن ہے وہ. However, میں اقبال کو ایز اے میٹر آف پرنسپل جج نہیں کرتا ان خطبات کی بیس پہ, ان لیکچرز کی بیس پہ, کیونکہ ہمیں کسی انسان کا جو اینڈ پوائنٹ ہے, ہم اس سے کہ اس کا زندگی ختم ہوتے ہوئے اس کا موقف کیا تھا, that is the reflexive of that person. جو جرنی کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کئی دفعہ چینج ہوتے ہیں, وہ کوئی وہ ریفلیکٹیو نہیں ہوتا. جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, کہ اسی کتاب میں علامہ اقبال نے امام مہدی کے تصور سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں بھائی وہ تو بس جو زرتشت کے ماننے والے ہیں وہ ان کا ایک تصور وغیرہ وغیرہ. بٹ دین وی نو کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ اقبال عمر کے آخری حصے میں امام مہدی کے تصور سے وہ بالکل وہ اس کو مانتے تھے کہ وہ بالکل امام مہدی آئیں گے. اب میں اس کتاب کو پکڑ کے اس حصے کو کہوں کہ دیکھو وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, یہ انفیئر ہے اقبال پہ. تو اقبال ایک ٹرانزیشن سے گزرے ہیں, انفیکٹ سر سید اور اقبال دونوں اس ٹرانزیشن سے گزرے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے میسج کی خدمت کرنی ہے تو آپ کو کچھ بھٹکنا ضروری ہے زندگی کے کچھ حصے میں, جیسے میں بھٹکا رہا ہوں اور بہت سے میرے جاننے والے لوگ ہیں بھٹکے رہے ہیں. You have to see the other side to be able to understand it better, and then you can you can counter it more effectively and with more reasoning. سر سید اور اقبال میں یہ فرق رہا کہ سر سید وہاں سے جا کے واپس نہیں آ سکے, وہ دین کو کچھ زیادہ ریکنسٹرکشن انہوں نے شروع کر دی تھی. whereas اقبال came back کہ نہیں بھائی یہی ہے جو کچھ ہے, ہمیں ریلیجس تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اسلام پروگریسولی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنی تھاٹ کی ریکنسٹرکشن کریں, لیکن دین کے ایبسلوٹس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ جو فقہ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, یہ تھاٹ کی ریکنسٹرکشن ہی ہے نا افیکٹولی. یہ ہمارے پاس 6 سسٹمز ہیں اسلام میں بیسک جن کو ہم مانتے ہیں, ان 6 کے 6 میں ریکنسٹرکشن ہی ہے بیسکلی. وہ آج بھی ہو سکتی ہے, اور لوگ کرتے ہیں جو بڑی ڈگریز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان میں جب آیت اللہ کی ڈگری ملتی ہے تو وہ فقہ ہی لکھ کے ملتی ہے, وہ آج بھی ہو رہا ہے. اہل سنت میں بھی ایسے ہیں جو کرٹیک لکھتے ہیں تو وہ فقہ کے برابر ہی لکھتے ہیں. تو وہ مطلب وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس حد تک کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں یہ کہہ دینا کہ ہم اب دین کو ریفارم کر دیں, I have some serious problems with it. کہ ریفارم کر دیں کس کی روشنی میں کریں, لوگ تو چینج ہوتے رہیں گے. آگے آپ نے غامدی صاحب کی بات کی, اب غامدی صاحب اگر یہ کہیں کہ دیکھیں مرد اور عورت ہاتھ ملا سکتے ہیں
انہیں کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ ویسٹ میں ملاتے ہیں. کل ویسٹ والے اگر آپ مرد اور عورت آپس میں ہاتھ ملانا چھوڑ دیں تو میں دین کی پھر سے ریکنسٹرکشن کرنا شروع کر دوں گا کہ نہیں اب ہمیں ہاتھ ملانا چھوڑ دیں. تو کوئی ہمیں ڈرائیو کرتا رہے گا اور ہم ڈرائیو ہوتے رہیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دین کو فالو کرنے کا. ایبسلوٹس پہ کمپرومائز نہ کریں. وقت کے ساتھ ساتھ جو رولز کی اپلیکیشن ہے وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. دیٹس پرفیکٹلی اوکے. اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. کیسر صاحب، میں اس سے پہلے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، میں ایک چیز کا اعتراف کروں گا آڈینس کے سامنے، اور وہ میں جب یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کو کن الفاظ میں اعتراف کروں تو اس سے مجھے ایک ذہن میں سوال آیا، اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں. وہ اعتراف یہ ہے آڈینس کے سامنے کہ میرے زوم کا پتہ نہیں کسی وجہ سے لائسنس کینسل ہو گیا تھا یا کچھ، تو ہر 40 منٹ بعد مجھے کیسر صاحب کو زحمت دینی پڑی کہ ری جوائن کریں، اور ایک حصہ کوئی 15-20 منٹ میں ریکارڈ کا بٹن دبانا بھول گیا اور وہ ریکارڈ نہیں ہوا. کیسر صاحب کی بے حد محبت کے، انہوں نے بالکل بڑے بھائی کی طرح محبت کے ساتھ مجھے لے کے چلے کہ اچھا ہم کر لیتے ہیں دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں. کیسر صاحب، اس پہ تو آپ کا شکریہ، لیکن یہ سوال میں یہ اس کو اس طرح دیکھنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کنورزیشن آپ سے نہیں کرتا، یا مجھے چھوڑیے کیونکہ ہم تو ظاہر ڈیٹیل میں صحافی انالائز کرنے کے عادی ہوتے ہیں، جب کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے کیسر احمد راجہ تو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی رائٹ ونگ کنزرویٹو جو ایتھزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. اسی طرح دیکھنے والوں نے پہلے دیکھا ہے، میں نے غالب کمال حارث سلطان سے بھی بات کی، میں ان کا ریزن ان کا نام کسی وجہ سے لے رہا ہوں، گو کہ وہ اسلام کے خلاف اور سب نظر آتا ہے، لیکن جب ان سے بات کریں تو وہ اتنے ہی نارمل ہیں اور آرگیومنٹ سننے کو تیار ہے. بالکل اسی طرح کہ یہاں پر بھی آپ نے کسی پہ کوئی بیجا الزام نہیں لگایا، کسی انسان پہ ہم نے آرگیومنٹ پہ بات کی. تو ایسا کیوں ہے کہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو انسان کا وہ جو عجیب سا نظر آتا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا، وہ لیبل چھٹنے لگتا ہے. یہ بات کرنے کی خوبصورتی ہے یا پھر ہم سوشل میڈیا کے اسیر ہو گئے ہیں اور وہ چھوٹے کلپس دیکھ دیکھ کے ہم اپنی بات نہیں پہنچا پا رہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ I think this is the multitude of reasons. یہ ساری باتیں جو آپ نے کہی ہیں یہ ٹھیک ہیں کیونکہ میرے کسی کلپ کو کاٹ کے یا کوئی آدمی کوئی رنگ دے سکتا ہے، لوگ دیتے بھی ہیں. میں جو سبسٹانٹیو بات ہے نا، میں اس پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ میں جو ہمیں ٹیکنیکل پرابلمس ہوئے، why did it go that far کہ میں اس کو دیکھیں، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان میں ایک ڈائلاگ کریٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک صرف زبانی نعرہ نہیں ہو سکتا. You have to do something about it. میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، میں کسی کے پہ وہ الزام نہیں لگاتا جو اس نے خود نہ کہا ہوا ہو، یا کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتا. I have to do these things. اس لیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے، I have philosophical differences between within myself and جو پاکستان میں لیفٹ ہے یا پاکستان میں جو لبرلزم ہے، لیکن ٹروتھ آف دا میٹر از کہ وہ بھی ان کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا میرا ہے. میں کیسے ان کے ساتھ میں انگیج کر سکتا ہوں اگر میرے رویے میں یہ سختی ہو اور میں اپنے ہی رولز کے مطابق چلوں؟ اور مجھے آپ کے پروگرامز کا بھی پتا ہے، مجھے آپ کے پروگرامز کی نیچر کا بھی پتا ہے. اینڈ ون آف دا ریزنس فار می ٹو کم آن، ویسے پہلے میں ایک اور جو لبرل پروگرام ہے وہاں پہ میں گیا تھا اور اسی نیت سے گیا تھا کہ لوک، جب تک میں دور کھڑا دوسروں کو پتھر مارتا رہوں گا اور وہ مجھے پتھر مارتے رہیں گے، ہم کسی کا بھلا نہیں کر رہے. میں ایتھیسٹ سے میں کیوں کہتا ہوں بار بار، آؤ عزت احترام سے بات کرتے ہیں. گالی نہ دو میرے ریلیجن کو، برا نہ کہو میری کتاب کو، ہاں انفیکٹ برا بھی کہہ لو، لیکن اس کے لیے نہ کہو کہ تمہاری کتاب میں بکواس لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل نقل کفر نباشت، میرے نبی کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو کہ جو تم اپنی فیملی ممبرس کے لیے نہیں سن سکتے. اعتراض کرو، کوئی بات نہیں، آؤ بات کرتے ہیں. یا آپ نے حارث اور غالب کا نام لیا، کتنے ٹائم سے میری جو ڈبیٹ ہے، ایک سیکنڈ ڈبیٹ ہونے والی، وہ اسی وجہ سے رکی ہے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار ایک 30 سیکنڈ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بناؤ، اس میں کہہ دو کہ جو تم آئندہ اعتراض بھی کرو گے، اختلاف بھی کرو گے، گالی نہیں دو گے، جو تم نے کیا ہے اپنے الفاظ واپس لے لو، آؤ عزت احترام سے بات کرتے ہیں آگے پیچھے. اگر میں اس چیز کا دائی ہوں then it has to come from my behavior as well, not just polemics. It has to go beyond polemics. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم بات چیت کریں. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے، میرا جو سٹانس ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھیں. جب میری کسی ویڈیو کو کوئی بندہ کلپ کاٹ کے، اور موسٹلی ایتھیسٹ ایسا کرتے ہیں، وہ کاٹ کے ایک ایسا رنگ دیں گے اور آپ اس کی بیس پہ ایک اوپینین بنائیں گے، تو پھر آپ کو وہی کچھ نظر آئے گا جو کچھ وہ دکھا رہے ہیں. It's far better کہ آپ مجھ سے بات کر لیں. You don't have to agree with me, but at least آپ کے پاس ڈس ایگری کرنے کی ایک ویلڈ ریزن آ جائے گی. That's far better. کیسر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، اور آپ جانتے ہیں اور ہم نے آف دا ریکارڈ بھی بات کی، آئی ریلی اپریشیٹ یو کہ ان تمام مشکلات کے بعد بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یہ جو پوری بات تھی کہ کیا مذہب انتہا پسندی خاص طور پہ اسلام پھیلاتا ہے اور پاکستان میں یہ بڑھ رہی ہے،
اور اگر بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. اگر اس پہ کوئی کلوزنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں تو ہم اسے ریپ کرتے ہیں. دیکھیے میں جیسے آپ نے ایک حصے میں کہا کہ الفاظ میں بھی جو ایکسٹریمزم وہ ہوتا ہے, آئی ایگری ود اٹ. دیر فور آئی تھنک ہم جب کہتے ہیں کہ اسلامک ایکسٹریمزم تو یہ الفاظ کا ہی ایکسٹریمزم ہے. دا ٹروتھ آف دا میٹر از کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کچھ آپ کو پرانے فگرز دے رہا ہوں, ابھی آپ اپڈیٹ ہو چکے ہیں, 117 تقریباً چھوٹی بڑی جنگیں رہیں, اسکرمشز رہیں, اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ویسٹ پرٹیکولرلی امریکہ نہ ہو, اور ہم اس کے لیے امریکن ایکسٹریمزم کا لفظ استعمال نہیں کرتے. عراق کی جو جنگ ہے, لارڈ ٹامس بنگم چیف جسٹس رہے یو کے, وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹیررزم کیا ہوتا ہے, اور وہ آئی تھنک اٹس اے ویری اگریبل ڈیفینیشن کہ اینی وائلنس دیٹ ٹیکس پلیس آؤٹ سائڈ رول آف لا از ٹیررزم. ہر وہ وائلنس جو رول آف لا کے باہر ہوتا ہے وہ ٹیررزم ہوتا ہے, اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جو عراق پہ جنگ تھی یہ رول آف لا کے باہر تھی, میننگ آؤٹ اینڈ آؤٹ ٹیررزم تھی. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے وہاں پہ. پوری دنیا میں کوئی ہمیں ایسا گلوبل پرابلم نظر نہیں آتا جس کے پیچھے آج ہمارا یہ ویسٹ نہ ہو, پرٹیکولرلی امریکہ نہ ہو. پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں انوالومنٹ ہو, وہ دوسرے ملکوں پہ قبضے کرنے ہوں, ڈیموکریسیز کو اوور تھرو کرنا ہو, تیل کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کے لیے جنگیں مسلط کرنی ہوں, ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے جھوٹ بولنے ہوں, نیوکلیر ویپنز بنانے ہوں, نیوکلیر ویپنز یوز کرنے ہوں, میں کہیں اس میں مسلمانوں کو نہیں دیکھتا. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس ساری بات کے بعد پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے اور میں اس میں اسلام کو نہیں دیکھتا, میں اس میں مسلمانوں کے گروپس کو دیکھتا ہوں جو دہشت گردی کرتے ہیں, بالکل ایسے جیسے کوئی بھی کرتا ہے. But way I look at it is کہ دہشت گرد ہم میں بھی ہے, دہشت گرد ان میں بھی ہے, لیکن اگر عراق کی جنگ ان کے لیڈرز کرتے ہیں then we have to accept کہ ہمارے دہشت گرد ہیں, جبکہ ان کے دہشت گرد ان کے صدر ہیں, ان کے وزیر اعظم ہیں, اور ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, ان کو کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں کہتا, اور سارا فوکس ہم پہ آ جاتا ہے, جبکہ سب سے زیادہ بھگتا ہم نے ہے. ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں, ہمارے جنازوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں, اور گرانے والے داعش والے بھی نہیں, حالانکہ وہ دہشت گرد گروپ ہے. ایک امریکن اسٹرائک میں کوئی بچے مارے جا رہے ہیں, ان کے جنازے پہ پھر بم اسٹرائک کیے جا رہے ہیں. اس حد تک قتل و خون بڑا ہوا ہے دنیا میں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایون کمپریہینڈ کہ کیا ہو رہا ہے, اٹس انفیتھمیبل. اور جن لوگوں پہ ہو رہا ہے وہی دہشت گرد ہیں, وہی ایکسٹریمسٹ ہیں. اٹس اے ہارڈ سیل. اور امیجن کریں عباس کہ ہم آج سے 500 سال آگے جائیں اور اس وقت جو تاریخ لوگ لکھ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں, وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی تھی, اور پرٹیکولرلی جن پہ آگ لگائی ہوئی تھی, انہیں کو وہ دہشت گرد کہتے تھے. I mean, how do you justify that? مجھے تکلیف اس چیز سے ہوتی ہے. رہی بات پاکستان کے کانٹیکس میں, تو یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے پیچھے ہم چھپ سکتے ہیں اور ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم نہیں ہے. It is there. We have to address it. ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس کو اپلائی کرنا ہوگا, لوگوں کو قریب لے کے آنا ہوگا. ایک پاکستان میں مذہبی جماعت ہے, میں اس کا نام لے کے بات نہیں کروں گا, ان کے سینئر ممبرس میری بات ہوئی. سوری, کلوزنگ ریمارکس اتنے نہیں لمبے دینے چاہیے, پر اگین آئی گیس پلیز یہ آپ جو دیجیے. دا ریزن از کہ سفیدی آ رہی ہے داڑھی میں, یہ نہیں آپ بالکل دیجیے, عمر بیکاز کو بات سے انڈیکیٹ کر بات رہی ہے. نکلتی ہے تو ہم کچھ سمجھ پاتے ہیں. پلیز گو اہیڈ. جی, دیکھیں انہوں نے ایک کمپین کی پاکستان میں, جب وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی کمپین سٹارٹ ہوئی تھی. تو ایک پاکستان میں مذہبی جماعت ہے, انہوں نے پاکستان بھر میں بڑے بڑے شہروں میں بینر لگا دیے کہ مسلمانوں یہود و نصارہ کو دوست مت رکھو. Really? مطلب ایک عبداللہ بن ابی کے لیے جو ایک پرٹیکولر آیت آئی, اس کو آپ نے جنرلائز کر دیا. اور میرا پاکستانی عیسائی ایک بچہ جو اسکول جا رہا ہے, وہ بازار میں وہ بینر دیکھتا ہے کہ اس ملک کی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے دوست نہ رکھو, تو میں نے اس کو اس کے اپنے گھر میں انسیکیور کر دیا ہے. میں اس کو کیسے یقین دلا سکتا ہوں کہ تمہارا اتنا ہی پاکستان ہے جتنا میرا پاکستان ہے؟ I cannot do it. That's wrong. اس میں ہماری مذہبی جماعتوں کو سوچنا ہوگا کہ آپ نہ ایسی وہ باتیں پھیلائیں جس سے لوگ دور ہوتے ہوں, پرٹیکولرلی وہ باتیں جس کو آپ غلط سیاق و سباق میں لے کے آ رہے ہیں. یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, اس کا حساب دینا ہوگا ہم سب کو. باقی اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں, قریب نہیں آئیں گے, it will become progressively difficult for us. اس کا یہی سولوشن ہے کہ look, understand it. میرا مذہب میرے لیے ہے, آپ کا مذہب آپ کے لیے ہے. پاکستان میں ڈیموکریٹک ول لوگوں کی ریفلیکٹ ہونی چاہیے, اسلامک سسٹم ہونا چاہیے, یہی طریقہ ہے. ادروائز وہ لبرل میڈیا پہ قبضہ جما لیں, اور ایتھیسٹ جو ہے یونیورسٹیز پہ قبضہ جما رہے ہیں. 40-50 منٹ کی کلاس میں بایولوجی نہیں پڑھائی جا رہی, یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مذہب کیوں غلط ہے, حرام کا پیسہ کما رہا ہے لیکچر وہاں پہ بیٹھا ہوا. ایکڈیمیا پہ وہ قبضہ کرنا شروع کر دیں, مسجدوں پہ فرقے باز قبضے کرنا شروع کر دیں.
this it becomes very difficult for us. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ جو کام آپ کا ہے آپ وہی کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں. I don't think یہ کوئی ایسا کوئی unsolvable problem ہو. کیسر صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ اور آپ کے پرومپٹ ریپلائز کا بے حد شکریہ, اور میں دوبارہ ایکنالج کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل غلطی جو ہوئی اور آپ کو جس مشکل سے گزرنا پڑا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میری کوتاہی ہے, مجھے اس کے لیے معاف کیجیے گا, اور آپ کے وقت کا اور آپ کی اپنی No, محبت please, کا بے حد please. شکریہ. Thank you very much. بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you.